अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लफ्ज़ों की वजाहत देखते हैं, आयत नंबर 26 से 29 तक। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, ला हमने नफी के लिए और कौन कौन से हर्फ पढ़े थे? लम, लन और यहाँ ला और मा भी पढ़ा है पीछे, ठीक है। अंग्रेजी में तो सिर्फ नो और नॉट आता है ना, तो अरबी में लम, लन, ला, मा और एक और भी है लईसा, वो आगे आएगा, अभी उसकी परेशानी की जरूरत नहीं। यस्तहयी हया करता, हा या हय्या यहया हया शर्माना, और यहाँ इस्तहया यस्तहयी इस्तहया हया करना। हया उस एहसास को कहते हैं जो इंसान को बुराई से रोकता है, इंसान के अंदर की वो कुव्वत, वो एहसास जो इंसान को बुरा काम करने से रोकती। अन ये के यद्रिबा बयान करे, वाद राबा ज़र्ब, ज़र्ब का लफ्ज़ी माना होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर वाक़े करना, एक को दूसरे पे मारना, मारने के मानों में आता है। लफ्ज़ी माना क्या है? मारना। उर्दू में भी कहते हैं ना ज़र्ब लगाना, लेकिन अरबी में इसके कंटेक्चुअल मानी होते हैं। बेसिक रूह या थीम वही होती है, लेकिन माने कुछ न कुछ बदल जाते हैं। मसलन यहाँ पर आता है यद्रिबा मसलन, मारता है मिसाल। अब मिसाल मारना नहीं होता, मिसाल बयान करना होता है, तो इसलिए हम मारना कहने की बजाय क्या कहेंगे? बयान करता है, जबकि इसका लफ्जी माना बयान करना नहीं है, लफ्जी माना क्या? मारना। उर्दू में भी ज़रबुल मसल इस्तेमाल होता है, बयान करता है मसलन एक मिसाल, मिसाल, और मिसाल का लफ्ज पीछे पड़ा, मसल पड़ा, कहाँ पड़ा? मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। कितने लफ्ज मिलते जुलते ही है ना, या उर्दू से मिलते हैं या पीछे के टेक्स्ट से मिलते हैं। आपके करने का तो कुछ काम रहता ही नहीं खास, सिवाय इसके कि बस उसको एक तरतीब से जहन में बिठाएं। माँ, अब ये माँ भी जायद है, लेकिन क्यों आया है? ताकीद के लिए। और ताकीद किस किस्म की? कि कोई भी मिसाल, यानी मिसाल के ऊपर फोकस है यहाँ, यानी मसलम्मा कोई के मानों में आए, एनी। यद्रिबा मसलम्मा, आप यूं कहिए इसको कि माँ जायद है, और जायद जब भी आता है तो किस लिए आता है? ताकीद के लिए, पिछले लफ्ज के ऊपर एम्फेसिस के लिए। तो मसलन के ऊपर एम्फेसिस किस लिहाज से होगा? कोई भी एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल नहीं, कोई के मानों में। बाऊज़तन, मच्छर की। बाऊज़ा का रूट क्या है? बा आइन दाद, बाज। बाज का क्या माना होता है? कुछ, बाज सम। तो बाऊज़ा जो है मच्छर के लिए है, और इसका रूट बाज क्यों कहा गया? नहीं, देखने में वो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी चीज का कुछ हिस्सा हो, वो छोटा वजूद है, इस वजह से। बाऊज़तन, फा पस, मा जो, फौका ऊपर, पीछे आपने तहत पढ़ा है, क्या माना होता है? नीचे, और फौक ऊपर। फौक ऊपर के लिए भी आता है, और बाज़ औक़ात नीचे का माना भी देता है, कम तर के मानों में। अदना और आला दोनों के लिए आता है, ठीक है। एक बात याद रखिए कि अरबी ज़बान में बाज़ अल्फाज ऑपोजिट माने भी देते हैं, लुग़तुल अज़दाद कहते हैं इसको, कि एक लफ्ज़ का एक माना होता है और फिर उसके मुखालिफ भी हो जाता है, और इसकी मिसालें आगे भी आएंगी। जैसे जन का माना गुमान भी होता है, और जन का माना यकीन भी होता है। शिरा का माना खरीदना भी होता है, और शिरा का माना बेचना भी होता है। अब ये समझ कहाँ से है? वो कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मुश्किल नहीं होती समझने में। फमा पस जो, फौक़हा उससे ऊपर हो, अबव के मानों में, या फिर आला सुपीरियर के मानों में, या फिर कमतर के मानों में, छोटा हो। और फौक का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, कैसे? मा फौकुल फितरत, फ़ौक़ियत भी हम कहते हैं,
فوقیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اہمیت. فوقیت یعنی اس کو سپیریورٹی. فا پس اما لیکن الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. اب یہ سب گزر چکے ہیں پیچھے. فا پس یعلمون کیا ہے روٹ؟ عین لام میم علم رکھتے ہیں جانتے ہیں. انہو بے شک وہ کیا چیز مثال یہ مثال الحق حق ہے سچ ہے. حق پروفڈ بات کو کہتے ہیں وہ بات جو تجربے کے بعد سچ ثابت ہوئی ہو بالکل سچ ہے. من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے. من بھی پڑھ چکے ہیں آپ رب بھی ہم بھی. وا اور اما لیکن یہ جو اما کا لفظ ہے نا ایز فار جس کا معنی کر رہے ہیں آپ یہ لیکن یہ تفصیل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے کس کے لیے؟ تفصیل کے لیے یعنی بات کو مزید کھولنے اور واضح کرنے کے لیے. کبھی تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن اکثر تفصیل کے لیے آتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. روٹ کیا ہے؟ کافرا. فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں. یقولون واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. یا وہ کے معنوں میں اور باقی کیا رہ گیا؟ قاف واو لام قول. یقولون وہ کہتے ہیں. ماذا کیا کچھ. اور یہ زا بھی معنی میں وسعت کے لیے. ما سے بات پوری ہوتی ہے کیا کا معنی لیکن زا کیوں آیا ہے؟ معنی میں وسعت کے لیے. کیا کچھ ما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا. اور ما زا کا کیا معنی ہے؟ کیا کچھ. ارادہ ارادہ کیا. ارادہ میں بھی حرف علت ہے. را واو دال اس کا روٹ ہے رود. را واو دال رود کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا. اور ارادہ کہتے ہیں کسی بات یا کام کرنے کا دل میں خیال آنا اور چاہنا. ماذا ارادہ کیا کچھ ارادہ کیا کیا چاہا. اللہ اللہ نے. بی ہاذا بی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ. ہاذا اس پیچھے پڑا ہاذا کہاں پڑا نکالیے اور دیکھیے ڈھونڈیے. ہاذا الذی رزقنا من قبل. جی ہاں. مثلا مثال. یدل وہ گمراہ کرتا ہے. روٹ کیا ہے؟ دوال لام لام دلال دلالت اردو میں بھی آتا ہے. کہاں پڑا پیچھے؟ ضالین. شابش. یدل بھی بھی ساتھ اس کے کس کے؟ مثال کے. ایسی مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے کثیرن بہت سو کو. کثیر کا لفظ کس سے ہے؟ کثرت سے. اور کس کے وزن پر ہے؟ کثیر. فعیل. علیم عظیم کریم. ٹھیک ہے نا رائم ہے نا اس میں. کثیرن بہت سو کو. اور کثیر کا تو ویسے ہی بہت زیادہ معنی ہے لیکن ویسے بھی فعیل کس کے لیے آتا ہے؟ کثرت کے لیے. و اور یہدی ہدا یہدی راہ دکھانا ہدایت دیتا ہے. پیچھے پڑا کہاں؟ ہدی للمتقین. بہی ساتھ اس کے کس کے؟ مثال کے. کثیرن بہت سو کو دوبارہ آ گیا. وا اور ما نہیں یہاں ما کا معنی نہیں. ایک بات آج یاد رکھیے کہ ما کا معنی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا اگر اس کے بعد الا آ رہا ہو جملے میں. یہاں دیکھیے سینٹنس وما یدل بہ الا الفاسقین. تو یہ جو الا ہے اس کی وجہ سے ما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. یاد رہے کہ یہ بات کیونکہ ما کا کیا مطلب بھی کیا ہم نے اور ما کا جو بھی کیا اور ما کا نہیں بھی کیا تو اب کیسے پتہ چلے؟ تو ما کے بعد اگر الا آ رہا ہو تو بس آپ یقین کر لیجئے کہ اس کا معنی اب نہیں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. وما اور نہیں یدل گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے اللہ مگر الفاسقین کس کی جمع ہے؟ فاسق کی. روٹ کیا ہے؟ فا سین قاف فسق. فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. فسوق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا.
جیسے کلی کھلنے سے پہلے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے نا، گرین کورنگ ہوتی ہے اس کی، پھر کیا ہوتا ہے پتوں میں کریک آتے ہیں، کبھی غور فرمایا آپ نے؟ اور یہ جو کریک آ گیا نا اور اب پھول کھلنے لگا تو اس عمل کو کہتے ہیں فسوق. ٹھیک ہے، یعنی اپنے کورنگ، اپنے چھلکے سے پھٹ کے باہر نکلنا. اسی سے پھر نکلا ہے حد پار کرنا، اپنی حد سے باہر نکلنا. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، کیونکہ فاسق اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے تو وہ دراصل بندگی کی لمٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. کون ہے فاسق؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں. واو نون کس کی علامت ہے؟ اور یا غائب کی، وہ. اور باقی کیا رہ گیا؟ نون، قاف، ضاد. نقض. نقض عہد اردو میں بھی آتا ہے، توڑنا. نقض کا کیا معنی؟ توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنا. ویسے تو توڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں، مثلا عربی زبان میں کسر کا معنی بھی توڑنا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنا. جیسے کسی چیز کو خوب مضبوط کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، تو اس توڑنے کے لیے نقض آتا ہے. کس توڑنے کے لیے آتا ہے؟ پکا کرنے کے بعد کسی چیز کو توڑنا، یعنی کھولنا. ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد. عہد کہتے ہیں قول، قرار، عہد و پیمان، معاہدے کے لیے. عہد اللہ، اللہ کا عہد. من سے، بعد، بعد. میثاقہ، اچھا یہ جو من ہے یہ بھی زائد ہے، بعد سے بھی معنی پورا ہو رہا ہے. میثاق، میثاق کا روٹ جو ہے واو ثا قاف ہے، وثق، ثقہ. واو ثا، ثا سے جس کو ہم کہتے ہیں، تا ثا. میثاقہ، وثوق، پکا کرنا، کانٹریکٹنگ. اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی اقرار کو، عہد کو خوب پکا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے. اور یقطعون، کاٹ دیتے ہیں. یقطعون میں بھی آپ دیکھیے واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے. اور روٹ کیا بنتا ہے؟ قاف طا عین، قطع. اردو میں استعمال ہوتا ہے قطع کرنا، منقطع کرنا، قطع کرنا، قطع تعلقی، یہ وہی قطع ہے. قطعہ بھی کہتے ہیں. قطعہ کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو، ٹکڑے کو، کاٹی ہوئی چیز، الگ کی ہوئی، کاٹتے ہیں. ما، جو، امرا، حکم دیا. اردو میں امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ، اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے. کس کے؟ میثاق کے یا عہد کے. یہ امر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، ان یہ کہ یوصل، جوڑا جائے. یوصل، واو صاد لام، اس کا روٹ ہے وصل. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا. پیچھے پڑا وصل کہیں نہیں آیا. کس میں پڑھا تھا؟ الذی اسم موصول میں نے بتایا تھا اور اس میں وصل بتایا تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہیں نہ کہیں وصل کی بات ہوئی ہے. وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ چیز مجھے موصول ہو گئی. کیا مطلب؟ مل گئی، یعنی مجھ سے آ کے جڑ گئی، لگ گئی. ایو صلاح کے جوڑا جائے. وا، اور یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں. فا سین دال، فساد، بگاڑ. دو طرح کا ہوتا ہے، حصی اور معنوی. یہ بورڈ پہ میں لکھتی ہوں، یہ ٹرمز میں اکثر یوز کروں گی، پھر آپ کو ان کا معنی آنا چاہیے. فساد کہتے ہیں کرپشن کو. کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی اور ایک ہوتی ہے جسمانی. حصی از جسمانی اور معنوی از ذہنی، جسے ہم کہتے ہیں ذہنی بگاڑ. ذہنی بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہو جانا. ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، بولتے ہیں کبھی فلاں کا تو دماغ خراب ہو گیا، یعنی اس کے دماغ میں خلل ہے، یعنی اس کی سوچ بگڑ گئی ہے، سوچ ہی فساد کا شکار ہوگی. اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ دہی خراب ہو گیا،
تو وہ کیا ہے؟ فساد حصی. حصی مطلب یہ کہ سامنے نظر آ رہا ہے کھانا یا کوئی چیز خراب ہوگی، بگڑ گئی، اب وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. اور ارتھ میں نے بتایا تھا کہ انگریزی کا ارتھ جو ہے بیسیکلی عربی کے ارض سے ہے. اولئک، یہی لوگ. اولئک کہاں پڑا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ہم وہی، الخاسرون، خاسرون واو نون جمع کے لیے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ خاسر. خاسر کا روٹ ہے خا سین را، خسر یخسر، خاسر لوزر. ہم الخاسرون، وہ ہیں خسارہ پانے والے. اصل میں خاسر کہتے ہیں اس کو جس کا نفع چلا جائے، جس کا پروفٹ اس کو نہ ملے. جس سودے میں، جس بزنس میں کوئی پروفٹ نہ ہو، وہ کیا بزنس ہے؟ خسارے والا، گھاٹے کا. کیفا، کس طرح؟ تکفرون، یہ جو کیفا ہے یہ کیفیت کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ کیفیت، کیفیت کیا ہوتی ہے کسی چیز کی؟ حالت. تو کیفا کس طرح، کیسے، ہاؤ کم استفہام کے لیے بھی ہے اور تعجب کے لیے نہیں، حیرت کی بات ہے، بھلا کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو. تکفرون واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور روٹ کیا ہے؟ کاف فا را، کفر. اور تا تم کے لیے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، تا تم کے لیے آتا ہے، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، اللہ کا. اور کنتم، تھے تم. کنتم کا روٹ کیا ہے؟ تم تو تم کے لیے ہے، اور کن کس سے ہے؟ کاف واو نون سے، کانا یکون کون، ہونا. وکنتم، اور تھے تم، امواتن مردہ. اموات روٹ ہے میم واو تا، موت. موت کہتے ہیں روح کی عدم موجودگی، روح کا نہ ہونا، لائف لیس. موت کا معنی کیا؟ لائف لیس ہونا، زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا. اور یہ ضروری نہیں ہو کہ زندہ ہونے کے بعد ہی کوئی مرے. اگر انیشیلی کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو وہ بھی میت ہے. ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہیں یا اور اسی طرح کی جمادات ہیں، تو یہ بھی اموات ہے. اموات میت کی جمع ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مردہ، لائف لیس. فا پس، احیاکم، اس نے زندہ کیا تم کو. احیا جو ہے اس کا روٹ بھی ہا یا ہے، حی یا یحیا. حی یا یحیا سے حیا بھی بنتا ہے، اور حی یا یحیا سے حیاتن بھی بنتا ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. اور حیا ہے جو پیچھے پڑھا ابھی آپ نے. ثم پھر، یمیتکم موت دے گا تم کو. امات یمیت اماتتن، موت دینا. اور موت کیا ہے؟ روح کے نکل جانے کا نام. ثم پھر، یحییکم زندہ کرے گا تم کو، یعنی پھر تمہاری روح ڈالے گا واپس. ثم پھر، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. واو نون اور تے، تم اور جمع، اور روٹ کیا باقی رہ گیا؟ را جیم عین، رجع، رجوع. رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنا. طلاق رجعی پڑھا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے. کم کی بہت تکرار پڑی. ما فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر. فی کے دونوں معنی، زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ. جمیعاً سارے کا سارا، جیم میم عین سے. اور وزن کون سا اس کا؟ جمیع، فعیل، شابش. جمیع، فعیل، کثیر، علیم، عظیم. کیا معنی آتا ہے اس میں؟
جی ہاں، زیادہ اور تسلسل بھی، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا اللہ نے، اور اس میں کیا ہے، ایک سے ایک چیز نکلتی چلی آ رہی. اب دیکھیں ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست سیدھا ہو جانا. لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا. پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے. فسواہن پھر اس نے درست بنا دیا ان کو. سوا یسوی تسویہ، سین واو یا اس کا روٹ ہے. اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سواؤن. اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین واو یا بتایا تھا. کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سنوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا. سبع سات، سماوات آسمان، سما کی جمع ہے سماوات. وا اور ہوا وہ کون؟ اللہ. بکل ساتھ ہر، شیئن چیز. کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا ہے فرمائیے، کہیے. اصل میں بہت ساری ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں. دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں. لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کل شیئن، شیء کا لفظ پیچھے پڑا، کہاں پڑا؟ ان اللہ علی کل شیئن. جی ہاں، شیئن کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو شیء چیز، چیز کیا ہے؟ جس کی خواہش ہوتی ہے. علیم جاننے والا، علم عالم علیم. کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے. کس وزن پر ہے؟ فعیل. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے. تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو. کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے. اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر. سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو، وہی جو ہدایت چاہتا ہو.
اب یہ مکھی کی مثال کہاں بیان کی گئی؟ سورۃ الحج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین، یقیناً وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور و فکر کرتے کہ اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی، اور دیگر معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں مل کے سارے بنا سکتے۔ تو یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کیا چیز؟ اللہ کی عظمت۔ لیکن انہوں نے اصل سبق حاصل کرنے کی بجائے کس بات پر اعتراض کر دیا کہ اوہو یہ مکھی کا لفظ کیوں آ گیا یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چھوڑ کے اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے، فما فوقها، یا کوئی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو، یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو۔ اور فوقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو مچھر کے اوپر ہو۔ اور قرآن کی جو حکمتیں ہیں اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ دن بدن جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنے ہی معجزات اس کے اور کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیٹلی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے، اور لائف کے جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یوں کہیں جیسے مچھر کی جوں ہوتی، مچھر کا پر نہیں ہم کو نظر آتا صحیح، تو اس کے اوپر جو چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے وہ کس کو دکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا پھر اس کے اوپر جو چیز چمٹی بیٹھی ہے اس کا ذکر کرے، اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود تو بات سمجھانا ہے۔ اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مچھر کہاں کوئی چھوٹی چیز ہے۔ مچھر کے جو کام ہے اور مچھر کی جو ساخت ہے اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اس کی اپنی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے واقع ہوئی۔ تو مچھر جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے انسان کو بسا اوقات کتنا زچ کر دیتا ہے۔ یہاں تو آپ کو تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر آپ پارک وغیرہ میں ہو تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا مچھر ایسے پاؤں کو کاٹتا ہے، اور جب آپ اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، اور تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے ہی آپ کو مار دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کی وجہ۔ تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو کام ہے اور اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ اور بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بات کے بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت 43 میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں۔ بعض اسکالرز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی۔ کیوں روتے؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو ہم علم والے نہیں۔ اب علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک سمبل رہا ہے نالج، لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا اور دنیا مطلوب ہوئی تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی، اور اس کے مقابلے میں کس کی قدر ہو گئی زیادہ؟ مال کی یا مال والوں کی۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کر کے۔ یہ مثال اللہ نے بیان ہی کیوں کی؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے؟ بات خود نہیں سمجھتے اور اعتراض اللہ پہ کرتے ہیں، یہ ہے کم عقلی۔ تو بہت سے لوگ جن کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا ان کی عقل کے مطابق اس میں کوئی سینس نہیں بنتی، تو بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کریں، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کم علم ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر اعتراض کہ یہ مثال ہی کیوں آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ انہی مثالوں کو لوگوں کی ہدایت کی بجائے ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی لوگ وہاں سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت مل جاتی ہے۔ مثالیں اللہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے یا سمجھنا چاہتے نہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں جھجکنا چاہیے۔ پہلے دن آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ پڑھیں دوسروں کے ساتھ جا کر ڈسکس بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کیونکہ شیئر نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمیون، وہ حق سنتے نہیں، وہ حق کی بات کرتے نہیں، وہ حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، کہ دنیا بھر سے دلچسپی ہے، ایک اگر ان کو انٹرسٹ نہیں تو کس سے؟ اللہ کی بات سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق بات کرنے کے لیے ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے۔ سچی بات خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مچھر جتنی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں، خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی۔ معلوم ہے کیا صفت بیان کی تھی انصار کی عورتوں کی؟ کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دین کی کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، لیکن ہم شرم کے مارے پوچھتے نہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنی چھوٹی سی بات اور اتنی بڑی ہوگی اور اس کو ابھی تک نہیں پتا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہنسے بھی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص کوئی چھوٹی سی بات پوچھ لیتا ہے اور باقی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جو سوال ہے، جو بات ہے، وہ پوچھ لے۔
اچھا بہت سے لوگ جب میں سوال کرتی ہوں جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پتا ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے. کیوں؟ شرماتے ہیں, جھجکتے. اچھا جھجکتے کیوں ہے کہ ہائے اور کیا کہیں گے کوئی. لیکن اگر بات درست ہو تو کبھی نہ جھجکا کریں, اپنے اندر کریج پیدا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ سچ کا بہت وزن ہے, خواہ وہ رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سچی بات, خالص بات, اچھی بات, خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, اس کا بہت بڑا وزن ہے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے, یعنی اچھا کلام کون سا ہوتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, علم پر مبنی ہو, یعنی کون سی بات کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے جو علم پر مبنی ہے. نمبر 2, وہ سچی ہے. نمبر 3, نیت اچھی ہے پیچھے کرنے میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت بہت اچھی تھی اور علم کی بات ہے اور سچی بات ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ الفاظ اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ہم ایک بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہوتا ہے, انتہائی بھونڈا. اس کے نتیجے میں کہتے ہیں دوسرے شخص کے کانوں پہ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں اور وہ حق نہیں سننا چاہتا. ٹھیک ہے, تو ایک اچھی بات کی کیا خوبی ہے؟ نمبر 1, علم کے ساتھ ہو. نمبر 2, سچائی پر مبنی ہو. نمبر 3, نیت اچھی. اور نمبر 4, الفاظ اچھے ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان والوں کی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, وہ اللہ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں, وہ اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے. یعنی مومن اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. تیسری بات, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. انکار کرنے والے کفار و منافقین اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ سٹائل آپ دیکھیں نا, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا مطلب ہے, what does it mean, یہ کیا ہے, it doesn't make any sense, یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا. انہیں اللہ کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے. یہ کوئی جرت نہیں, یہ کوئی بریوری نہیں, یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں کہ انسان اللہ کی بات پر اعتراض شروع کر دے اور کہے کہ میں تو بہت انٹلیکچوئل ہوں, میں تو ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں, اور نعوذ باللہ میں تو اللہ کی بات کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلائنڈلی ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہ بس ٹھیک ہی ہے. نہیں, آپ اپنی آنکھیں کھولیں, آپ سوچیں, غور کریں, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو کیا کہیں کہ ابھی میری عقل کم ہے, میں اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھ سکوں. یہ نہیں کہ اللہ کی بات میں کوئی گڑبڑ. اچھا ایسا ہوتا ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی چیز اوپر رکھی ہوتی ہے تو پھر ہم سے اٹھائی نہیں جاتی, ہم اوپر کرتے ہیں ہاتھ, پھر کیا کرتے ہیں اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر کرتے, پھر ہم ایک اور چیز لاتے, اس پہ چڑھتے, پھر جا کے چیز اٹھاتے, ہے نا. تو اسی طرح ہماری عقل بھی کبھی چھوٹی ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی, اگلی دفعہ پھر صحیح, اگلی دفعہ پھر صحیح. جیسے کسی بھی علم میں آپ دیکھیے, کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, ضروری تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں ساری باتیں سمجھ آ جائے, اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں, اچھا پھر میں فریش صبح میں پڑھوں گی, دوبارہ پڑھوں. پھر آپ کسی اور سے پوچھتے, اچھا آپ مجھے سمجھائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ادھر دیکھتے ہیں, اس سے پوچھتے, اس سے پوچھتے, کوشش کرتے, اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ سب بے وقوف ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی. بعض اوقات وہ پروو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے, پھر بھی علم کی دنیا میں ایک احترام ہوتا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن کرٹیسائز کرنے کے پیچھے یعنی پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کرنے والے ہی کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا برا نہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آپ اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہو نہیں سکتا اور اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے,
اس کے برعکس منافقت کیا ہے؟ اللہ کی بات پر اعتراض، اس کا مذاق، اس کو حقیر سمجھنا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں، ہدایت پہ چلنے والے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے، حدیں توڑنے والے، جو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کے اندر نہیں رہنا چاہتے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر نہیں جینا چاہتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں کھلے دل سے، عمل کی نیت سے، تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، ہدایت کی راستے ملتے جائیں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں سے ملے گا. لیکن اگر نیت خراب ہے اور عمل کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ قرآن بدل جائے، قرآن میں تبدیلی ہو جائے، ہم نہ بدلیں. تو فاسق کون ہے؟ جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا، حدیں توڑنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اور پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں ہدایت کے بارے میں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم میں، اور پھر اس کے بعد یہاں پھر ہدایت کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کا مطالعہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نمبر 2، کائنات میں غور و فکر. ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے. نمبر 3، دعا کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے، کتاب کے، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہیں کریں. کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے. نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس، مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 کام کرے. نمبر 1، علم حاصل کرے. نمبر 2، غور و فکر کی عادت ڈالے. نمبر 3، دعا کرے. اور نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے. اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.